बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दूसरे रुबे का आगाज़ हुआ जाता है सूरह हश्र आयत नंबर 11 से। अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलून लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम वला नुतीअु फ़ीकुम अहदन अबदन व इन क़ूतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने वो लोग नहीं देखे जिन्होंने मुनाफिकत की? वो अपने उन भाइयों से जो अहले किताब में से काफिर हुए कहते हैं, अगर तुम मदीने से निकाले गए तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ निकलेंगे और हम तुम्हारे मामले में कभी किसी की इताअत नहीं करेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई की गई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो झूठे हैं, यानी झूठे आसें दे रहे थे। मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है कि वो झूठी आसें देते थे। अगर वो यहूद निकाले गए तो ये मुनाफिकीन उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे लड़ाई की गई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर इनकी मदद पहुंचे भी तो ज़रूर पीठ फेर कर भागेंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। ऐ मुसलमानों, यकीनन उनके सीनों में अल्लाह की निस्बत तुम्हारा डर ज्यादा है, ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो समझते ही नहीं। ला युक़ातिलूनकुम जमीआ, वो सब मिलकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे मगर ऐसी बस्तियों में जो किलाबंद हैं या दीवारों की ओट में, उनकी आपस की लड़ाई दुश्मनी बहुत सख्त है। आप इन्हें इकट्ठे समझते हैं जबकि उनके दिल जुदा जुदा हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन सबको इकट्ठा ही समझते थे कि वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ साथ ही हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक दूसरे के खिलाफ थे। ये मुनाफिकीन का आपस में दिलों का हाल बयान किया जा रहा है, या यहूद और मुनाफिकीन का, या मुशरिकीन और अहले किताब का। मतलब ये कि हक के मुकाबले में ये एक नज़र आते हैं लेकिन इनके दिल एक नहीं हैं। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे से खिलाफ बुग़्ज़ और इनाद से भरे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ तौर पर बता दिया गया कि ये आपस में एक नहीं हैं, जुदा जुदा हैं इनके दिल। ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो अक्ल ही नहीं रखते। इनकी मिसाल उन लोगों की सी है जो इनसे पहले करीब ही बदर में अपनी बदआमालियों का वबाल चख चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान की सी है जब वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, फिर जब वो कुफ्र करता है तो शैतान कहता है, बेशक मैं तुझसे बरी हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। लिहाजा इन दोनों का अंजाम यही होगा कि बेशक वो हमेशा दोज़ख की आग में ही रहेंगे और जालिमों की सजा यही है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। देख लें, अल्लाह सुब्हानो तआला ताकीद करके कह रहे हैं कि ईमान वालो, अल्लाह से डरो और देखो कि आगे क्या भेजा है। यानी ये नहीं कहा कि दुनिया में क्या कमाया है। हाँ, ये सवाल भी होंगे एक मोमिन से कि दुनिया में क्या कमाया, किस हाल में जिंदगी गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया और कहाँ खर्चा। ये तमाम चीज़ों की भी पूछ होगी। लेकिन ये भी सवाल है, कहा जाएगा कि आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है, और तुम अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। आप मुझे ये बताइए, आज हमारे 28वें पारे तकरीबन हो चुके हैं। पूरे कुरान मजीद में कहीं पर अगर हमने देखा हो कि अल्लाह ने अपने सिवा किसी से डरने के बारे में हुक्म दिया हो कि जो तुम्हारे वली हों, औलिया हों, तुम्हारे अम्बिया हों, उनसे भी डरो और उनका भी हुक्म मानो और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलो, ऐसा नहीं है। कहीं पर नहीं कहा। सिर्फ डरने का हक अल्लाह से है। अल्लाह की मखलूक से क्या डरना, सिर्फ और सिर्फ अम्बियाए कराम की इताअत का हुक्म दिया गया है, और वो भी इसलिए कि वो अल्लाह ने कहा है कि उनकी इताअत करो। अगर उनकी इताअत नहीं करोगे, उनकी पैरवी नहीं करोगे, तो ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होगी और फिर उस पर भी अल्लाह ही पकड़ेगा। तो फिर ये जो हमारे खैर उलमाए कराम जो हैं, पीर फकीर जो हैं, ये जो काम कर रहे हैं एक दूसरे को अपने बैत में कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या लोगों के दिलों में इस किस्म के मुशरिकाना जो अफ़ाल हैं वो रासिख हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अब हमारे दिलों में सिर्फ और सिर्फ अपना डर, अपना खौफ भर दे, जो कि हमारी आखिरत में निजात का ज़रिया होगा। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून।
بے شک اللہ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذکر خیر سے نجات دے دی، اب وہ ذکر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور جزا انہیں ایسا کر دیا کہ وہ عملوں سے غافل ہی ہو گئے جن میں ان کو کچھ فائدہ تھا، جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفسوں کو عذاب الہی سے بچا سکتے تھے۔ یوں انسان خدا فراموشی سے خود ہی فراموشی تک پہنچ گیا ہے۔ تو کسی کا نقصان تو نہیں کیا، اللہ سے ایک طرف دوری کی، ذرا سا اپنا نفس کو مار کر اللہ کے حکموں کی طرف لے جائیں، اللہ تعالیٰ خود بخود ہی پھر نماز کی، عبادت کی، استغفار کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اسی لیے تاکید کر دی کہ اللہ نے بھی ان کو پھر تمام عمل جو تھے بھلوا دیے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، اولئک هم الفاسقون، پیچھے ہم نے ذکر پڑھ لیا اولئک هم المفلحون کہ کامیابی پانے والے کون لوگ تھے، آگے فاسقون کا ذکر آ گیا۔ آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے تھے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ پھر فائزون کا ذکر آ گیا کہ اصحاب الجنہ جو ہوں گے هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو سخت ترین چیز ہے وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ سبحان اللہ، سارے اللہ تعالیٰ کے نام و صفات اور کلمہ توحید یعنی خلاصے قرآن بیان ہو رہا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی تو ایک معبود ہے، اس کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، زبردست، زوراور، بڑائی والا ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ موجد ہے، صورت گر ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اسی کے لیے ہے اسماء حسنہ، اسی کی تسبیح پڑتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو ایسی عظمت و شان کا حامل ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا، اس قرآن مجید کو جو ایسی عظمت و شان کا حامل ہے اور جو ایک بلند کتاب ہے۔ آپ کو اتنا قوی اور مضبوط کر دیا ہے ہم نے آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں کو بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں جس سے مقصود ہے توحید اور اس بات اور شرک کے تردید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے علم بھی وہی جانتا ہے، تمام نام و صفات کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ بھی بتاتے ہوئے کہ انسان کو اللہ نے کتنا قوی بنایا ہے، پھر انسان کتنا اپنے آپ کو کمزور بنا دیتا ہے، شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے آگے اپنی جان پھینک دیتا ہے، جبکہ ایک مومن کو قوی ہونا چاہیے، ایک مومن کو فقیہ ہونا چاہیے، اس کو اللہ کے اس کلام کے پڑھنے کے بعد سمجھ بوجھ حاصل ہو جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب بہنوں کو ایک دین کی فقیہہ بنا دے تاکہ ہم شیطان کے حربوں کو سمجھ جائیں اور ہم اس سے دوری اختیار کر لیں، ہم سمجھ جائیں کہ وہ ہماری اولادوں کا، ہمارے اہل و عیال کا دشمن ہے، وہ دوزخ میں خود بھی جلے گا اور ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹ رہا ہے۔ جہاں جہاں شیطان کا حملہ ہو، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد
بعد پھر وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ جہاں پر جتنا میٹھا ہوتا ہے وہیں پر مکھی آتی ہے، وہیں پر جو مچھر ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح شیاطین کے حملے بھی اسی انسان کے اوپر ہیں جہاں پر ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے، لیکن جو ایمان میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، الفقیہ اشد علی العابد، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فقیہ یعنی دین کو سمجھ بوجھ کر پڑھنے والا، حاصل کرنے والا، دین میں غور و فکر کرنے والا شیطان کے حربوں کو اس طرح سمجھ جاتا ہے، اور وہ 1000 عبادت گزاروں پر بھاری ہے، ان سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ علم کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے ان آیات مبارکہ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس علم کو حاصل کرنے والا وہ جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہر قسم کے ناقص علم سے، جس میں ریا ہو، تکبر ہو، دکھاوا ہو، اس سے پاک رکھتے ہوئے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدہ توحید سنت نبی عطا کیا تھا، ویسا علم ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر ہماری سورت تکمیل ہو گئی ہے، اور آگے آغاز ہوتا ہے سورۃ الممتحنہ کا، جو کہ مدنی سورت ہے، اور اس کی 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ وہاں پر دشمن کا ذکر ہوا، اور یہاں پر یہ تو کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی بچے مکے ہی میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملے کے ارادے کی اطلاع کر دوں۔ یعنی آپ نے ان کو یہ ڈیوٹی سونپی ہوئی تھی، جب کسی جگہ کوئی قاصد جاتا، وہ خط لے کر جاتا، اور وہاں کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط جس وقت وہ لے کر گیا تھا، تو اس نے کہا کہ چلو میں، اب میرے بیوی بچہ تو پیچھے ہے، کہیں یہ منافقین جو ہیں وہ ان کو کوئی کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا دیں، آؤ میں ان کو اس حملے کی خبر دے دیتا ہوں، شاید کہ میرے بچے بیوی جو ہیں ان کا حفاظت ہو سکے، اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جاؤ روزے خاص میں، اور وہاں پر جا کر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غیب دان تھے کہ وہاں پر ایک عمل آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ کو ایک وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے۔ اور چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ رکا لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرا احسان مند رہے اور میرے بال بچوں کو حفاظت کرے۔ آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر آیات نازل فرما دیں تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق یعنی قائم نہ کرے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے اس لیے ان باتوں کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ حق یعنی سچے دین کے منکر ہوئے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو جہاد اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے تو کفار کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو،
اور تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق کے منکر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناتے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے، اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کتنی بار تاکید اس بات کی آ چکی ہے کہ تمہاری ویڈیو بن رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے پر نگران ہے۔ یہ اللہ کے کلام پڑھنے کے بعد بھی ہم غفلت کی زندگی گزاریں۔ جس وقت ہم گناہ کریں، کسی کی غیبت کریں، کہیں جھوٹ بولیں، کسی کی حق تلفی کریں، کہیں قطع رحمی کریں، کہیں پر کوئی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہے، تو کیا ہمیں یہ آیت نظر نہیں آئے کہ فوراً اپنے دلوں میں اسی وقت اپنی زبان سے کہہ دیا کریں تاکہ ہم اس عمل سے رک جائیں۔ اپنی زبان سے کہہ دیا کریں واللہ بما تعملون بصیر ان اللہ علیم بذات الصدور۔ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، سامنے بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ آیت بار بار دہرائیں گے تو ہم خود بخود ہی گناہ سے رک جائیں گے۔ یہی اللہ کی تقوی کی نشانی ہے، یہی اس کی محبت کی نشانی ہے کہ ہر بات میں اس کی حفاظت لے لیں، اس کی مدد لے لیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے شیطان ہم پر حملے کرتا ہے، پھر ہم کیسے اس کے وار سے آزاد نہ ہوں گے، پھر کیسے ہم جنت کے خریدار نہ ہوں گے، پھر کیسے ہم دوزخ سے خود کو پناہ میں نہ لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو وہ اس سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ غفلت والے دلوں کی دعا نہیں سنتا۔ اگر اللہ کی طرف سے لاپرواہی کی، دنیا میں غرق کر دیا، ٹھیک ہے گناہ ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، تو پھر اجر بھی انسان کے اپنے اختیار میں۔ ابھی بھی ہم نے یہی آیت پڑھی کہ انسان اپنے عمل میں رہن یعنی گروی رکھا جائے گا، اور جو تم عمل کرتے ہو سب کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یقیناً لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ہمیں پھر کیسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ان سب طریقوں کو اپنانے کے لیے کس کو دیکھیں؟ کوئی عمل کے لیے سامنے ہو، کوئی نمونہ ہو، کوئی رول ماڈل ہو ہمارے پاس، تو پھر ہم ویسے طریقے یہ زندگی، ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ اب مجھے تو یہ سارا عمل بہت مشکل لگ رہا ہے، بھائی میں کیسے کروں؟ تو ہمیں پھر بتا دیا گیا یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ہم تم سے منکر ہوئے، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے، حتیٰ کہ تم اللہ کے اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر توکل کیا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ دن میں کم از کم 7 بار صبح و شام یہ دعا پڑھ لیا کریں، سارے دن کے معاملات جتنے ہیں اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود ہی انسان کی مدد کرتے ہیں، خاص طور سے نیکی کے کاموں میں، نماز پڑھتے وقت، گھر کے کاموں میں، دنیاوی کاموں میں، اور کسی کو حق کی بات پہنچانے کے لیے نیت جو کر لی کہ اللہ تیری رضا کے لیے، تو یہ دعا پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود ہی مدد عطا کرتے ہیں اور وہ تمام کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو ہی بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کا اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی حق سے منہ موڑے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات الغنی الحمید بیان کی جا رہی ہیں۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں روکتا اللہ جو تم سے دین میں جھگڑتے ہیں، جو تم سے دین میں لڑتے نہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا، کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی بات ہم نے کل بھی پڑھی تھی، اور آج پھر محبت کی ایک اور تقاضا پڑھ رہے ہیں کہ کن سے محبت کرتا ہے؟ مقسطین سے محبت کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کے بارے میں روکتا ہے جو تم سے دین پر لڑتے ہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اور اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر انہیں تم مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹانا، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی جن کے پاس سے عورتیں برآمد ہو جائیں، اور اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، وہ ایمان لانے والی ہیں، تو ایسی عورتوں کو پھر کفار کے حوالے مت کرو، بلکہ ان کے لیے جو کچھ ہے وہ ان کو مہر میں دے دو، اور جو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کو عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، یعنی ان کی عصمتیں جو ہیں وہ اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں کوئی تم سے کفار کی طرف چلی جائے، پھر تم کفار سے بدلہ لو اور غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے گھڑ لے، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں۔ یہ بیعت اس وقت لیتے تھے جب عورتیں ہجرت کر کے آتی، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے۔ علاوہ ازیں فتح مکہ والے دن بھی آپ نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت لیتے وقت آپ صرف زبان سے عہد لیتے، کسی عورت کے ہاتھ کو آپ نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے، میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بیعت میں آپ یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ اسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس بیعت میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ارکان دین اور شاعر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں ہے۔ آپ نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لے کر جن کو عام ارتکاب عورتوں سے ہوتا تھا، تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء اور دعا جو واعظین ہیں حضرات اپنا زور خطابت ارکان دین ہی بیان کرنے میں صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح ہے، بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشرے میں عام ہیں، اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی خوبصورت کتاب ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں تاکیداً ہمیں وضاحت کے ساتھ ہر چیز کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو جاہلانہ رسومات ہیں کہ پیروں فقیروں کے پاس جا کے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرواتے ہیں اور عورتیں کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان سب کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دے، کاش کہ ان تک بھی یہ احادیث مبارکہ پہنچ سکیں کہ ہمارے پیارے نبی نے کبھی کسی کے ہاتھ پر رکھ کے ہاتھ بیعت نہیں لی تھی، بلکہ زبان سے ہی کہلوایا کرتے تھے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے سورت کے تکمیل پر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جس پر اللہ نے غضب نازل کر دیا، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کفار قبروں والے کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے۔ آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے برپا ہونے سے انکار کریں۔ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دوسرے معنی اس سے یہ بھی کہے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے، کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا، اب وہ خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں۔ اسے تفسیر طبری نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری صورت بھی تکمیل ہوتی ہے اور ہمارا پارہ نصف ہوتا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔